बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हाज़रीन गिरामी मर्तबत आप सब लोग अल्लाह के फजल व एहसान से वो सच्चे सुच्चे पाकीज़ा ख़यालात, मकालात और हालात वाले हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने नूर ईमान भी दिया और अकीदे की खुशहाली भी अता और इस पाकीज़ा दौलत का वज़न उठाए हुए ये कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है कि आप जिस हाल में भी होते हो सुन्नियत की बहार आपके सरों पे साया फिगन हो। अकेले बैठे हो तभी सुन्नियत आपके सर पर है, सोए हुए हो तभी सुन्नियत आपके सर पर, बैठे हो, सफर में हो, क़याम में हो, इबादत में हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके बगैर निजात नहीं है। अगर इसके बगैर निजात होती तो फिर बात और होती। हम इसी बात को मानते हैं कि निजात सच्चे अकायद का नाम है और जिनके अकायद दुरुस्त हों अल्लाह ताला उन्हीं के नसीब में जश्न बहारा रखता है। और आपने देखा कि उस पाकीज़ा माहौल में बर्मिंघम की सरजमीन हुजूर का जिक्र, ये कितनी बड़ी बात है कि जब एक हिंदू के ज़बान से आप रसूल की तारीफ सुन रहे हैं, ये कितना बड़ा इनकलाब है कि एक ईसाई ईसाइयत में रहते हुए मोहम्मदियों जैसी गुफ्तगू करे। और ये कितनी बड़ी बात है कि एक सिख मजहब का इंसान आपके और हमारे नबी की तारीफ करे। तो पता चला फजीलत वो है कि जिस पर गैर भी शहादत दें। फजीलत वो है कि गैर भी जिस पर शहादत दें और हकीकत छुप नहीं सकती। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हकीकत को सामने रखने के लिए ज़मीन के ऊपर सुन्नियों का वजूद कायम रखा हुआ। इसलिए आप तमामी अखबार यहाँ मुख्तलिफ टाउन्स के लोग तशरीफ़ फरमा है, आप सब ने मेहनत की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। लेकिन हमें फ़ख्र है एक बात का कि हर साल हमारी मालूमात के मुताबिक ओल्डम की सरजमीन से सबसे बड़ा जुलूस हमेशा से, और ये साथियों की मोहब्बत है। हमारे जितने भी दोस्त हैं बुज़ुर्ग जवान, इनको जब भी मैंने किसी अच्छे काम के लिए बुलाया तो इन्होंने उस सदा पर हमेशा लब्बैक का नारा लगाया और कभी मुझे अपनी पुश्त नहीं दिखाई, बल्कि सर झुकाते हुए राह हक में हमेशा दौरान सफ़र चलते ही रहे। ये सफ़र मोहब्बत का, अकीदत का, नबी पाक से पक्की यारी का, ये जारी रहेगा। जो मेरी और आपकी शान है और मेरी और आपकी पहचान है वो ज़िक्र मुस्तफ़ा है, वो जश्न मिलाद मुस्तफ़ा है। इसलिए हमें फ़ख्र नहीं होगा तो किसको होगा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की तारीफ़ के लिए हम सियाकारों को पसंद फरमा लिया। और फिर देखो हम सब के सिरे पर जो हमें कायद अल्लाह ने दिया है, जिनकी क़यादत
ایسی کہ قیادت خود ان پر ناز کرتی ہے. وہ قیادت پر ناز نہیں کرتے، قیادت ان پہ ناز کرتی ہے کہ انہیں ایسا قائد ملا جس کی صورت بھی نرالی، سیرت بھی نرالی. وہ بولے تو لبوں سے باتیں نہیں بلکہ پھول جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیں تو صرف دیکھتے نہیں، دیکھ کے حال بدل دیتے ہیں. وہ جہاں قدم رکھ دیں وہاں پر کوئی مرکز بنا دیتے ہیں، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. آپ کو ایسی قیادت اور ایسی سیادت اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ العالم کی خوبصورت شکل میں عطا فرمائی. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد اور ہمارے قائد وفادار بھی ہیں، وفا شعار بھی ہیں، خوش گفتار بھی ہیں، اور ہر مقام پر اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے خدا اور اس کے رسول سے مانگ مانگ کے ان کی جولیاں بھرنے والے شیخ کامل ہیں. دوستو، ہماری ہفتہ وار محفل ذکر کی یہ بڑی محبت سے سجتی ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں بار بار کہ ذکر کی ہر ہفتے اتنی بڑی محفل بھی برطانیہ میں کہیں نہیں ہوتی. تو برطانیہ میں نہیں ہوتی تو یورپ میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس پورے علاقے میں ایک کو تھوڑا جا علاقہ ہے، باقی تھے پتہ ہی ہے تو یہاں پر الحمدللہ ہر ہفتے، مہینے میں پروگرام اور بات ہے، سال میں پروگرام، ہر ہفتے عشق والوں کو، محبت والوں کو، اور اللہ جن سے اپنا ذکر کرانا چاہے ان کو یہاں بھیج دیتا ہے. اور آہستہ آہستہ یہ حصار کھلا ہو رہا ہے. یہ جو ہمارا سرکل ہے اب اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے ذکر کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جہاں پر جیو اللہ کے ذکر سے جیو. خود بھی آپ آتے ہیں، میں آپ کو لاکھ بار مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ اس ذکر کی محفل میں آتے ہیں. اور دنیا کے اوپر اپنا انتظام کرنے والوں، دنیا کے نیچے، زمین کے نیچے کا انتظام اسی کو کہتے ہیں. وہ زیر زمین کائنات کو سجانے کے لیے اور زمین کے نیچے والی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کاروبار نہیں کرنا پڑتا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا پڑتا. یہی کاروبار ہے آپ کے لیے. اور آپ اور کیا چاہتے ہو؟ ہفتے کے بعد مل جل کر اللہ کا ذکر کر دو اور اللہ معاف کر دے تو اور کیا چاہیے؟ اس لیے اس محفل کو معمولی نہ سمجھنا اور اسے ایک عام معمول بھی نہ سمجھنا. یہ خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں سے چھٹکارے کا موجب ہے، یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر کے غضب کو دور کرنے کی خوبصورت محفل ہے، یہ چہروں پر نور لانے کا خوبصورت پروگرام ہے، یہ بچھڑوں ہوں کو ملانے کی خوبصورت ترکیب ہے، یہ مومنوں کو ایک دوسرے سے بغل گیر کرنے کا خوبصورت بہانہ ہے. اس سے منہ نہ موڑنا. اور پھر درود شریف، میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دے رکھا ہے 7 دنوں کے لیے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ جن لوگوں نے اس کلاس میں آ کر اپنا نام لکھوا لیا ان کو ہوم ورک ہر جمعرات کو ملتا ہے، اور وہ اگلی جمعرات تک وہ ہوم ورک کر کے آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہوم ورک کہتے ہیں گھر کے کام کو، گھر کے کام کو، اور یہی گھر کا کام. گھر کیا ہے؟ دیکھو، قبر بھی ایک گھر ہے اور جنت بھی ایک گھر ہے. ان دونوں گھروں کو آباد کرنے اور ان تک صحیح حالت میں پہنچنے کے لیے گھر کا کام ضروری ہے. اور گھر کا کام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھو سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ کو میں نے تسبیحیں بھی دی اور میں نے کہا کہ بٹن دباتے جاؤ، پریس کرتے جاؤ. اور جب آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہو تو پریس کرنا پڑتا ہے یا خود ہی وہ دب جاتی ہے؟
جب پریس کرتے ہو یوں نہ سوچا کرو آپ بٹن پریس کرو، یوں سمجھا کرو شیطان کو پریس کر رہے ہو، اس کو پریس کرو اور اس کو پریس کرو، سمجھ آئی کیا؟ اور اس کو اتنا پریس کرو کہ وہ زمین کے ساتھ چپک جائے اور زمین کے ساتھ مل جائے اور تمہارے پاؤں ہوں اور اس کا سر ہو، اس کو کچلو، اور اس کو کچلنے کے لیے نہ اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آئے، نہ اس کا سر آپ کے ہاتھ میں آئے، نہ اس کا جسم آپ کے ہاتھ میں آئے، اس کو کچلنے کے لیے میں تلوار دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تلوار سے اس کو مارا جا سکتا ہے۔ یہ درود شریف حفاظت بھی ہے، یہ درود شریف شرف بھی ہے، یہ درود شریف عظمت بھی ہے، یہ درود شریف مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، یہ درود شریف پچھلے گناہوں کو مٹا کر آئندہ آنے والی زندگی کو حسین بنانے کا خوبصورت طریقہ بھی ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ یہ بھی آپ کی جمع کی ہوئی یہ عبادت جمع ہو رہی ہے اور آخر میں اعلان کریں گے آپ نے کتنا درود پڑھا۔ ہر جمعرات کو یہ اعلان ہوتا ہے، الحمدللہ لاکھوں میں پڑھتے ہیں آپ، اللہ خوش رکھے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ آج اس کو ختم کر رہے ہیں، یہ وطر کے بارے میں تھا، پتہ ہے نا آپ کو؟ آج جو جنہوں نے پہلے سنا ہے ان کو تو اس ربط میں آنا آسان ہے، جو پہلی دفعہ آئے تو ان کے لیے آج کے مسائل وہ شاید اتنے آسان نہ ہوں جتنا پچھلی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے تھے، کیونکہ ایک تسلسل سے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب سنو، فرمایا وَلَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی القنوت وَهُوَ اختیار مشائخنا۔ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت میں، چونکہ قنوت ایک دعا ہے نا، دعائے قنوت ایک دعا ہے، اس دعا میں حضور پر آپ نے درود نہیں پڑھنا ہے۔ کیا؟ آپ کو یہ بھی بتایا تھا، میں پھر دہرا دیتا ہوں آپ کو کہ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک و نستغفرک ہی نہیں ہے۔ ہر دعا جو حضور سے ثابت ہے وہ دعائے قنوت میں پڑھی جا سکتی ہے، یہ میں پچھلے مجلس میں بتا چکا ہوں آپ کو، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ جن کو یہ نہیں آتی وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور خاص طور پر اللہم انا نستعین والی جو دعا ہے، اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں، کسی بھی دعا کا پڑھنا واجب ہے، اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں، لیکن یہ اولا ہے۔ کیا بتایا تھا؟ اولا ہے، یعنی سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسی دعا کو پڑھا جائے، لیکن اسی دعا کو کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے اور دعا کو پڑھ لیا، تب بھی اس کی وہ دعائے قنوت مقبول ہے، محبوب ہے اللہ کے ہاں، وہ قابل تحسین ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ دعائے قنوت کے بعد اور دعائیں ساتھ میں لانا چاہو تو وہ بھی ملا سکتے ہو۔ مثلا کس طرح کہاں ختم ہوتی ہے دعائے قنوت؟ بولو نا، مول ایک طرح آسان کام کرتے پچھوں دسو نا، مول ایک تو میں نے پتا ہے کیا ہے، یہ اتنا لمبا کتے شروع ہو گیا، آخر دسو، یہ تو حال ہے بالکفار نہیں، یہ کتنا مڈلی چیز پھرنے ہوتے تھے، ماشاءاللہ۔ بہرحال یہ جو دعا ختم ہوتی ہے نا ملحق پر، اس کے بعد آپ مزید ربنا آتنا پڑھ سکتے ہو، مزید ربنا ظلمنا پڑھ سکتے ہو، اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو تو دعائے قنوت میں بھی اس خیال کے ساتھ کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ دعا کریں، اور اس دعا کے بعد اور دعائیں بھی پڑھیں تاکہ آپ کے خشوع اور خضوع میں اور اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ سب باتیں آپ کے لیے نئی ہے، نیو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس سے واسطہ ہی نہیں پڑا، آپ ایک لکیر پر چل رہے ہیں، سمجھ آئی کہ؟ اور علم کی طرف آپ نے کبھی توجہ نہیں کی،
کبھی آپ نے نہیں چاہا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے تو لکیر یہ ہے کہ یہ اللہم انا نستعینک کا، اور اس کو آخر میں ملحق پہ ختم کر کے تو بس آپ رکوع کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ اور دعائیں بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا کریں. اب میں نے آج مسئلہ آپ کو بتایا کہ دعائے قنوت میں حضور پر درود نہیں پڑھنا، یہی ہمارے مشائخ کا اختیار کردہ مسئلہ ہے. المقتدی یتابع الامام فی القنوت فی الوتر فلو رکع الامام فی الوتر قبل ان یفرغ المقتدی من القنوت فانہ یتابع الامام. کہتے ہیں مقتدی امام کو فالو کرے گا، مقتدی امام کی پیروی کرے گا، امام کے تابع ہوگا. سن رہے ہو؟ مقتدی امام کے تابع ہوگا وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہوئے، اس کے تابع ہوگا. مثلا جب امام دعائے قنوت پڑھے گا اس وقت یہ بھی بولو نا، یہ بھی دعائے قنوت ہی پڑھے گا. فلو رکع الامام فی الوتر، اگر امام نے وتر کے بعد رکوع کر لیا، اب وہ وتر پڑھے، اس نے دعائے قنوت، امام نے جو ہے کیا کیا، رکوع کر لیا. قبل ان یفرغ المقتدی من القنوت، قبل اس کے کہ مقتدی نے ابھی تک دعائے قنوت نہیں پڑھی اور امام نے پڑھ لیا، اس نے رکوع کر لیا. یوں سمجھ لو دعائے قنوت پڑھنے میں امام نے جلدی پڑھ لی اور مقتدی نے ابھی کہاں تک پڑھا تھا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ. ٹھیک ہے، چلو آپ کا ہی پیش کر دیتا ہوں. یہاں تک پڑھا تھا اور امام نے کیا کہا، اللہ اکبر، وہ چلا گیا رکوع میں. اب اس جو پیچھے مقتدی ہے، مجھے بتاؤ اس کی دعائے قنوت پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقتدی امام کے تابع ہے. کیا ہے؟ یہ امام کے تابع ہے. فَإِنَّهُ يُتَابِعُ الْإِمَامِ، وہ اپنی دعائے قنوت ادھر ہی چھوڑ دے جہاں پر رک گئی اور امام کی مطابعت اور پیروی کرے، امام کے پیچھے چلا جائے. ٹھیک ہے، آگے سنو. وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامِ، اگر امام نے رکوع کر لیا، وَلَمْ يَقْرَعَ الْقُنُوتِ، اور اس نے دعائے قنوت پڑھی ہی نہیں، کیا ہوا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ دعائے قنوت امام اور مقتدی کے درمیان جو مسائل بیان ہو رہے ہیں، ظاہر ہے اس سے متعلق رمضان شریف کا مہینہ ہے، اسی میں یہ ہوتا ہے نا. یہ عام طور پر بھی آپ پڑھتے ہیں، یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس میں ہم 3 وتر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں، اور بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جس نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی وہ وتر امام کے ساتھ نہ پڑھے. ہمارے جو مسلک کے علماء اور ہمارے اساتذہ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے، وہ کہ اس میں اختلاف کا یہ بات نہیں. یہ جو وتر ہیں یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا سبب 4 فرض ہیں یا رمضان المبارک ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ سبب کیا ہے؟ یہ جو ہم 3 وتر امام کے پیچھے جماعت سے پڑھتے ہیں اس کا سبب 4 فرض ہے عشاء کے یا رمضان المبارک کا مہینہ ہے؟ اگر 4 فرض سبب ہو تو 4 فرض تو ابھی بھی پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے وتر؟ یہ ہم رمضان کی وجہ سے پڑھتے ہیں. تو پھر وہ جس نے رمضان میں امام کے پیچھے 4 فرض نہیں پڑھے، رمضان تو اتھی ہے نا، پھر اپنا وتر ادھے پیچھے پڑھو. سمجھ آئی کہ نہیں مسئلہ؟ اگر آپ نے فرض امام کے ساتھ نہیں پڑھے تو وتر آپ امام کے ساتھ جماعت کے اندر پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، چلیں اس کو یہیں چھوڑیں. میں عرض کر رہا تھا امام نے رکوع کیا اور اس نے قنوت نہیں پڑھی، وَلَمْ يَقْرَأُ الْمُقْتَدِي مِنَ الْقُنُوتِ شَيْئًا، اور مقتدی نے بھی دعائے قنوت میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا. ان خاف فوت الرکوع، اگر اس کو یہ خوف ہو کہ اگر میں دعائے قنوت پڑھنے لگ گیا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، اس کو پتہ امام نے نہیں پڑھا. بھئی جب امام نہیں پڑھتا تو مقتدی کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ نہیں، وہ رکوع میں چلا جاتا ہے. نہیں کھڑے ہو کے نہیں، وہ جب سورت پڑھے گا، سورت کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا تو تمہیں پیچھے پتہ نہیں لگنا اس دعائے قنوت نہیں پڑھتا. پتہ چلے گا کہ نہیں؟
ویسے تو آپ امام کی غلطیاں فوراً پکڑتے ہیں، ابھی کیا ہو گیا بھول گئے آپ؟ جیسے ہی وہ رکوع میں جائے گا تو سن دل سمجھ اے بھول گیا ہے، دعائے قنوت رہ گئی اس کا، ٹھیک ہے، پاسے مارنا شروع ہو جاتا، کیا ہو جائے جی دعائے قنوت چھوڑ دی تھی۔ تو وہ کیا وہ سوچے کہ یہ رکوع میں چلا گیا، میں اپنی دعائے قنوت پڑھ لوں، تو اگر اس کو یہ خوف ہو کہ یہ اگر میں دعائے قنوت پڑھتا رہا تو یہ رکوع سے اٹھ جائے گا، تو پھر وہ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ، تو وہ پھر رکوع کرے، وہ مقتدی کیا کرے؟ وَإِن كَانَ لَا يَخَافُ يَقْنُتُ ثُمَّ يَرْكَعُ، اور اگر اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میرا رکوع ضائع ہو جائے گا تو پھر وہ پہلے دعائے قنوت پڑھ لے پھر رکوع میں جائے، یعنی اس کو اجازت ہے، بے شک امام بھول جائے، امام نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، وہ رکوع میں چلا گیا، تو آپ پیچھے کھڑے ہو نا، آپ کو اگر یقین ہے کہ یہ مولوی صاحب اتنے تیز نہیں ہیں اور مجھے تھوڑا موقع دے دیں گے، یہ تسبیح 5 6 7 بار پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم کی، تو میں چلو لمبی دعائے قنوت نہ صحیح اللہم انا نستعینک والی میں ربنا آتنا ہی پڑھ لوں، تو یہ پڑھ کے اگر اس کو رکوع ملتا ہے تو حنفی مسلک کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی دعائے قنوت پڑھے اور پھر رکوع کرے۔ اگر سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ باتیں نئی نہیں آپ کی، پھر اس مجلس کو ضائع مت کیا کرو، اس میں بہت سارے ہیرے جواہرات ہیں، مصیبت یہ ہے آپ کو وہی ہیرا نظر آتا ہے جو انگوٹھی میں جڑا ہو یا ہار میں جڑا ہو، میں جو آپ کو ہیرے دے رہا ہوں ان کی چمک آپ کو قبر میں محسوس ہوگی، یہ جو دنیا کے ہیرے ہیں یہ زمین کے اوپر ہی رہ جاتے ہیں، جب آپ مرتے ہیں نا آپ کے ہاتھوں سے، کلائیوں سے، کانوں سے، آپ کے ناک سے تمام زیور گھر والے اتارتے ہیں، خود اتارتے ہیں، اور وہ زیور جو میں یہاں دے رہا ہوں آپ کو اسے کوئی مائی کا لال نہیں اتار سکتا، اس زیور نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اس لیے اس زیور کے حصول کی بہت کوشش کیا کرو، دنیا کا مال بیکار چیز ہے، دنیا کی طلب نجس ہے، دنیا کی خواہش بہت بڑی مصیبت ہے، آپ دنیا کی خواہش اتنی رکھو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی خواہش اتنی رکھو جتنا وہاں رہنا، اور وہاں تو پھر رہنا ہی رہنا ہے، یہاں کا رہنا محدود ہے، وہاں لا محدود ہے، تو محدود کے لیے لا محدود کٹھا کیا ہوا ہے، اور لا محدود کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی حالت بری ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ابھی میں تھوڑے اسلام کے بارے میں پوچھوں، اسلام کیا ہے، آپ میں سے کسی کو ایک آدمی کھڑا کر کے پوچھ 10 اسلام کیا ہے، تو اس میں صحیح جواب نہیں دے سکتے اسلام کیا ہے، پوچھو اسلام کیا ہے، آپ سے اگر وہ کافر ہی پوچھے بتاؤ اسلام کیا ہے، تو آپ نے یہی کہنا ہے ادھر ہمارے موسک میں ایک امام ہے وہ بتائے گا، یہ تو حال ہے، اس لیے آپ دنیا کے اندر جب کھب گئے ہو باہر نکلو، قرآن اور سنت دا نور اپنے سینیہ جاباد کرو۔ اب اگلی بات سنو، اب یہ جو مسئلہ بتایا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، امام دعائے قنوت بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، آپ چھوٹی دعا پڑھ لو، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو امام صاحب ہیں اتنا موقع ضرور دیتے ہیں کہ آدمی 5 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھ لے، تو 5 7 بار اگر سبحان ربی العظیم وہ پڑھتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ آپ اس مسجد کے مقتدی ہیں، تو سانو اپنے امام دا تے امام نو تہاڈی عادتاں دا پتہ ہوندا ہے۔ اب جس مسجد میں آپ روز نماز پڑھتے ہیں، آپ پتہ نہیں یہ مولوی صاحب نماز کیسے پڑھاتے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہوتا ہے نا، اس لیے اتنا غیب کا علم آپ کے پاس بھی ہے کہ ان اٹھنے والا ہے کہ نہیں، اس لیے آپ اس کے اٹھنے سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اگر یہ بھی نہ ہو، اس سے چھوٹی بتاتا ہوں، اللہم اغفر لنا، اتنا پڑھ کے رکوع میں چلے جاؤ، سارے پڑھ اللہم اغفر لنا، اتنی چھوٹی نہ پڑھو تو پھر نہ ہی پڑھو تو چلو، اللہم اغفر لنا، یہ پڑھ کے تے رکوع میں چلے جاؤ، تھوڑی دعائے قنوت ہو جاؤ، اللہم اغفر لنا، اتنا پڑھ کے رکوع میں چلے جاؤ، آپ کی دعائے قنوت ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، اب آگے چلیں۔ اب یہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے، میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ لو شک کا، اگر کسی کو یہ شک ہوا انہو فی الاولا، کہ وہ پہلی رکعت میں ہے، اب الثانیہ، یا وہ دوسری رکعت میں ہے، اب الثالثہ، یا تیسری رکعت میں ہے، تو سر وطر شروع کیتے تے نال ہی تانوں یاد آ گئی کہ فلانے جڑی میری دکان دا ریک ہے اس وچ میں ڈبل روٹیاں رکھیاں سن، وہ کہڑے پاسے گئیاں تے اے بھول گئے نال ہی کہ میں رکعت کڑی وچ۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو سارا دن بزنس کر کے آ گیا مسجد میں اور 3 وطر پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے جیسے اس نے اللہ اکبر کہا نا تو اس کے بعد بزنس شروع کر دیا، وین چلانا شروع ہو گیا، راؤنڈ اباؤٹ پھر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر گیا سا ادھر گیا سا، اتنے میں یہ بھول گیا کہ میں کڑی رکعت ہی، یہ بھولا کیا کہ میں وطر پڑھ رہا ہوں یہ تو پتہ ہے، لیکن پہلی پڑھ رہا ہوں، دوسری پڑھ رہا ہوں، تیسری پڑھ رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تو سنال پیش آ سکنا، یہ میرے نال آ سکنا تو سنال میرے پیچھے ہو تو نہیں آ سکنا، یہ آپ کو پیش آ سکتا ہے۔ This can happen to you، آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وطر میں کھڑے ہیں لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ پہلی رکعت میں ہے، دوسری میں ہے یا تیسری میں، تو پھر اس کو حل تو نکالنا ہے کہ نہیں؟ فَإِنَّهُ يَقْنُتُ فِي الرَّكَعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، تو کہا کہ وہ جب کھڑا ہے نا جس رکعت میں وہ کھڑا ہے اسی رکعت میں وہ دعائے قنوت پڑھے۔ کیا کرے؟ جب اب اس کو یاد نہیں ہے کیا کرے؟ اب آپ کو دیکھو، آپ کی آستہ برتن لاؤ بھائی، یہ ابھی درس ہو رہا ہے، پہلے پانڈے کھڑکانا شروع ہو گئے، سارے آپ نے لنگر دیو۔